अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, मुल्की सियासत में जारी हलचल और बहरान देखकर ये मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े दिए, उसके बाद सूबाई असम्बलियों को तहलील किया। ये सियासी तौर पर गैर दानिशमंदाना मुजाहरा था और ये उनके हिफाजती हसार थे जिसने उन्हें उनके मुकदमात में गिरफ्तारी और सियासी तोड़ फोड़ से बचाए रखा था। लेकिन जिस तरह हमने देखा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये बात भी सामने आई कि इमरान खान को भी मुमकिना तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद इमरान खान के सपोर्टर्स ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हो गए। ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी अब अपने गिले शिकवे भी सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने बारहा समझाया था कि सूबाई असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो मैं नवीद साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि परवेज़ इलाही ने दिल के तो खूब फपोले फोड़े हैं, लेकिन एक जानिब उन्होंने एप्रिसिएशन भी दी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जी देखें, जो एप्रिसिएशन है वो तो अब दोनों के पास रास्ते ही कोई नहीं है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के तहत ये जो तहाद बना था और ज़ाहिर है पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें की रोल प्ले किया, तो अब वो जो उन्होंने 27 जुमले बोले हैं उनको तो आप एक तरफ कर दें। वो जो आपने कहा ना कि दिल के फफोले, वो असल सूरत हाल है। शिद्दत जज्बात से वो यहाँ तक कह गए कि ये जो एक अंदर हो गया ना, ये मशवरे देने वाले शामिल में था। अगर ये पहले अंदर हो जाता तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। यानी कि फवाद चौधरी उन अफराद में शामिल थे जो इमरान खान साहब से कह रहे थे कि हुकूमत छोड़ दें, सड़कों पर आ जाएं और एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4 और लोग भी हैं, उन्होंने नाम नहीं लिए। अब इस वक्त आप इसको यूँ देखें, 27 जुमले छोड़ दें, ये बड़ी जल्दी एक दूसरे को बुरा भला कहते जाएंगे। पहले मैं एक खबर ब्रेक कर दूँ। 5 रोज़ कबल इमरान खान साहब ने अपने करीबी हल्के में बैठ कर कहा था, यार परवेज़ इलाही ने तो मगरों लोग किस तरीके के नाल, मतलब वो फील कर रहे हैं कि इनकी एंट्री हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, उसके पार्टी पे क्या असरात पड़ेंगे। और उससे एक रोज़ कबल जो परवेज़ इलाही साहब का जुमला इमरान खान साहब को रिपोर्ट हुआ है और बाखबर ज़राए से हुआ है, वो ये था कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान ने तो साड़ा पटरे कराता है पंजाबी में, यानी कि बेड़े कर करा दिया। तो आज जो कुछ उन्होंने कहा है, ये इन दोनों वाक़यात की तस्दीक हो रही है कि दोनों जानब अब शदीद किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि इमरान खान के जो 4 और करीबी लोग हैं उनको भी पकड़ लेना चाहिए था। जो पहले उन्होंने कहा था ना कि 25 मई को आपकी ज़ुबानें लड़की हुई थी और आप कांपते फिर रहे थे और हुकूमत ना छोड़ो, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको छोड़ोगे तो फंस जाओगे। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल बात थी। आज वो शिद्दत जज्बात से यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये मामला और आगे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अब खुद भी फील कर रहे हैं कि वो दबाव में हैं। किस तरह से दबाव में हैं? ये फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है, इसको आप सिर्फ इस हवाले से ना देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला था और एक्शन हो गया, होना चाहिए था। ज़ाहिर है एक कानून मौजूद है कि जब आप आईनी इदारे के अहदेदारों को दहशतज़दा करने की कोशिश करेंगे, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे और उनके अहले खाना तक पहुँच जाएंगे तो कानून हरकत में आएगा। ये कानून है, ये बुनियादी तौर पर एक टेस्टर भी है। ये टेस्ट किया गया है कि अगर इससे आगे हम जाते हैं तो क्या होगा। इससे पहले वो उस मौके पर भी टेस्ट कर लिया गया जब इमरान खान साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर के खिलाफ आप सड़कों पर निकलें, टेस्ट हो गया। इससे पहले उस वक्त भी टेस्ट हो गया जब वज़ीराबाद वाला वाक़या पेश आया है। तो ये सूरत हाल अब इन दोनों के दरमियान भी मुझे तो आने वाले दिनों में मज़ीद खिंचाव पैदा होता नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग काफ परवेज़ इलाही ग्रुप वर्सेस PTI। पीजे सर, आपको ये सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको पहले एक मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं कि एक खावंद और बीवी का रिश्ता क्या होता है। कहते हैं जी दोनों साइकोलॉजिकल केस है। उनका कैसे? उनका जी एक है साइको और दूसरा है लॉजिकल। अब साइको कौन है, लॉजिकल कौन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बड़ा ज़रूरी, हाँ ये ज़रूरी नहीं, पेपर से अब यहाँ सबको पता है। अब यहाँ जो इमरान की हम बात आज कर रहे हैं और बाकी लीडरशिप की भी, ये जितनी भी हमारी लीडरशिप पाकिस्तान में आती है, इसकी सबसे बड़ी जो खामी होती है, इनके पास आ जाते हैं साइकोफेंट्स। और आज जो साइको भी हैं, आज उनको फेंट भी पड़ रही है। द क्वेश्चन इज़ कि ये साइकोफेंट्स जो होते हैं ये मिसलीड करते हैं। इमरान के बड़े क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कई दफ़ा कि यार इसको समझाओ, क्या नहीं क्या नहीं। खैर मैं कई दफ़ा मैंने कहा, मैंने असेंबलीज़ का भी कहा प्लीज़ डोंट गेट आउट ऑफ द असेंबली। मैंने कहा प्लीज़ डोंट लीव द पंजाब असेंबली, बट
ایڈوائزرز کوئی اور ہے. وہ پرویز الہی نے, جس طرح ابھی چودھری صاحب نے بات کی, پرویز الہی نے خود بات کر دی ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پرویز الہی ان کے الائنس پارٹنر بھی ہیں, ان کے کرٹک بھی ہیں, جس طرح آج ہم مفتاح اسماعیل کو اور اسحاق ڈار کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے آپ کے سامنے, اور گریجولی یہ ٹرینڈ اچھا ہے. فار دا سیک آپ نے شاید خاقان عباسی کو بھی سن لیا, تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے. لیکن یہاں جو عمران خان نے یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسٹیک کر لی ہے. یہ مسٹیک اس وقت کافی مہنگی ہے, لیکن اس مسٹیک کو ریکٹیفیکیشن پہ آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ آئی تھنک عمران خان نیڈز اے گڈ بنچ آف ایڈوائزرز ایز اینی بڈی ایلس, کیونکہ جب تک آپ صحیح ایڈوائس اپنے لیڈر کو نہیں دو گے, آپ خود بھی مارے جاتے ہو, اور آپ نہیں مارے جاتے ہو, آپ کیا کرتے ہو, آپ فینس پہ بیٹھ کے کسی اور پارٹی کے رخ پہ چلے جاتے ہو. یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, کیونکہ دیکھتا ہے یار یہ کشتی نہیں چل رہی ہے, دوسری کشتی میں بیٹھ جا کے. تو یہ جو ہمارا پولیٹیکل ٹرینڈ ہے, اس کو ٹرینڈ کو چینج ہونا ہے, اور یہ کب آپ کریں گے یہ آپ کو اب ٹائم ہی بتائے گا. اب وہ کہانی کہ عمران کی کہ جی مجھے ریسٹ کر لیں گے, آئی تھنک وہ خواجہ آصف نے کہہ دیا بھائی ہم تو ریسٹ آپ کو نہیں کریں گے, یہ ویسے ہی ایک بات بن رہی ہے. تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں عمران کا ایک ڈبل بلف ہے, یہاں بھی ان کی ایک پولیٹیکل موو ہے. وہ کیسے آگے پولیٹیکل موو لے کے آتے ہیں, یہ گیم آف چیس ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ آگے ڈیولپمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ کہنا تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اتحادی مشکل وقت کے ساتھی تھے اور عمران خان کو مشکل صورتحال میں ان کا سہارا ملا, لیکن اب یہی اتحادی عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا, نہیں کرنا تھا یہ, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو, اگر آپ اس کو تنقید سمجھتے ہو تو میں سرپرائز ہوں. یہ تنقید نہیں ہے, یہ انہوں نے ان کا اپنا وہ جو ویو پوائنٹ تھا جو پہلے تھا وہ اب بھی ان کا اسی کا اظہار کیا ہے. لیکن آپ کو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے, عمران خان کا فیصلہ جو بھی تھا اس کے پیچھے ان کی پارٹی اور یہ سارے اتحادی کھڑے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے, عمران خان کو دیکھو کہ وہ رسک لینے والا آدمی ہے, وہ ہمیشہ رسک لیا ہے. پی جے میر بہت بہتر میرے سے زیادہ جانتے ہیں, کرکٹ میں ہمیشہ انہوں نے آرڈر چینج کر کے رسک لیے ہیں, ہمیشہ ہی بلیوز ان اٹ. ان کو اپنے آپ پر اتنا اعتماد ہے اسی بات کا, اور یہی وہ ڈر خوف ہے جس کو آج وہ لے کر جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی حکومت, اس کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہے. کیوں کہ دو طرح کی جمہوریت چلتی ہے نا, ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے, ایک ہائیبریڈ ایکسٹینشن سسٹم ہوتا ہے. پہلے اگر ہائیبریڈ سسٹم تھا تو اب ہائیبریڈ کی ایکسٹینشن چل رہی ہے. اور جمہوری انداز میں جمہوری سوچ ہوتی ہے, مل بیٹھ کے چلنے کے طریقہ کار وضع کیے جاتے ہیں. حکومت باپ کا کردار ادا کرتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ شور مچاتی ہے اور ایجیٹیشن کی بات کرتی ہے, لیکن حکومت پیس کام کر کے معاملات کو سلجھانے کی بات. لیکن چونکہ یہ ہائیبریڈ ایکسٹینشن ہے, یہاں تو طاقت دکھانی ہے. اور جو اس سے بھی بڑھ کے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت ابھی تک عمران خان کے جو فوبیا ہے نا اسے نکل ہی نہیں پا رہی. ان کو آج 9 مہینے لگے جو چودھری صاحب بات کر رہے تھے اپنی طاقت شو کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اس کی طاقت کے آگے اتنے مرعوب تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ اس کی طاقت کا جواب کیسے دیا جائے. اور خاص کر دیکھیں جب کوئی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے نا منی سے, سر خان صاحب نے تو خود ہی پھر اپنی جو کشتیاں ملے جلا کا دی. پلوان ہوتا ہے نا اس کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے طاقت کا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن عمران خان نے تو اپنی کشتیاں جلا دی. کیا فرق پڑتا ہے, سیاست ہے نا, سیاست ہے. عمران خان کا پہلے دن سے ایک ویو پوائنٹ ہے, اس نے اس میں تو کم از کم یو ٹرن نہیں لیا. اس نے کہا کہ جی کہ مجھے الیکشن چاہیے, کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو معاشی سچویشن ہے, جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو الیکشن کروانے ہیں, مل بیٹھ کے بات کرنے. اگر کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں نکلا تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ طاقت عوامی طاقت کو آپ طاقت کے زور پہ سرنگو نہیں کر سکتے. اس سے صرف نقصان ہوتا ہے سوائے آپ کی سیاست کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی پاکستان کی جمہوریت اپنے بدترین بحران سے گزر رہی ہے کہ آپ کی 2 اسمبلیاں موجود نہیں ہیں, آپ کی نیشنل اسمبلی میں آپ اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم نے طاقت سے سرنڈر کروانا ہے تو کروا کے یہ بھی نوید صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز ہمیں اب کلیئر کر لینی چاہیے. ہم بار بار بحث کرتے ہیں کہ عوامی طاقت, کوئی عوامی طاقت نہیں ہے, اب نہیں رہی سر. دیٹ واز جنرل باجوہ, عوامی دیٹ واز سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہ ہوتی ہے ووٹ کی طاقت.
یہ بحران پلاننگ سے پیدا کیا گیا. اگر چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں اتحادی حکومت نے اترتے گرفتار کر رہے ہیں, بدماشی کی سیاست عوام کریں گے, ایجوٹیشن کریں گے, میں اس کو نہیں مانتا. سر بات یہی ہے عمران خان کی سیاست کا کہ آخری دن تھا. ٹھیک ہے نوید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں یہ کہنا چاہوں گی اگر ابھی بھی عمران خان کو پنڈی سے آواز آئے تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں جائیں گے. خیر اس سیگمنٹ پر ہم اگلے سیگمنٹ پر بات کریں گے. اور کاف لیگ کے اندر کیا گہما گہمی جاری ہے اور کاف لیگ کی صدارت کا تاج کس کے سر پر سجے گا, ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا کر ان کے بھائی چودھری وجاہت حسین کو قاف لیگ کا صدر مقرر کیا گیا. پارٹی کا مرکزی سیکرٹری کامل علی آغا کو بنا دیا گیا ہے. لیکن جب یہ کیس الیکشن کمیشن میں موجود ہے تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گی پیجر سر آپ ان سے سوال لینا چاہتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا ہے بیکاز ہی از دا رائٹ پرسن فار اٹ. قمر دلشاد صاحب آپ یہ بتائیں, آپ سیکرٹری رہے ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ جو کاف لیگ میں ہوا ہے؟ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس کا سیکشن 205 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پارٹی کے صدر کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آئے یا انٹرا پارٹی کا الیکشن کروائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن تو ہو نہیں سکتا. وہ چودھری شجاعت صاحب 4 سال کے لیے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. اب 4 سال سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے باقاعدہ ورکنگ کمیٹی جو بیٹھی ہے ان کی, وہ تمام ورکنگ کمیٹی کی ایک ریجولیشن ہو, قرارداد ہو, اس قرارداد کی روشنی میں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو باقاعدہ ریفرنس بھجوا دیں کہ ہماری قرارداد کے مطابق ہم دوبارہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں. پھر الیکشن کمیشن پاکستان ان کو اجازت دے گا, تب تک انٹرا پارٹی الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک صوبائی چیپٹر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مرکزی صدر کو برطرف کرے, سبکدوش کرے یا ان کی جگہ کوئی نئے اپنا صدر کو جو ہے اس کا انتخاب کر سکے. یہ ایک صوبائی چیپٹر کو اس طرح کے الیکشن ایکٹ 2005 میں اجازت ہی نہیں ہے. یہ آپ تیسری بات, اب چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے کہ یا الیکشن کمیشن پاکستان کو باقاعدہ ریفر بھجوائیں کہ میرے خلاف اس طرح سے چیپٹر بنا اور میں اس کو نامنظور کرتا ہوں, تو الیکشن کمیشن پاکستان دونوں پارٹیوں کو نوٹس جاری کرے گا, طلب کرے گا اور اس کے بعد ان کا پارٹی کو سننے کے بعد اپنا ورڈکٹ دے گا. لیکن بعد نظر میں جو فیصلہ کیا ہے چودھری پرویز لائی کو صدر بنانے کو اور کامل علی آغا کو سیکرٹری جنرل, یہ ان کے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. الیکشن کا تعلق نہیں اس میں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کوئی تعلق نہیں. لیکن جو کی پارٹی کا جو ایک باقاعدہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف ہے, تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک صدر کو نہیں ہٹا سکتے, مرکزی صدر کو نہیں ہٹا سکتے. چودھری شجاعت کے نام سے پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے. یہ لفظ کیوں تو ہمارے اخباروں میں دیش کا بے ہے. اصلی جو پاکستان مسلم لیگ رجسٹرڈ ہے الیکشن پاکستان میں, جس کے سربراہ چودھری شجاعت صاحب ہے. تو یہ جو انہوں نے ایک قانونی طور پر ایک نیا گروپ بنا کے جو کیا ہے, یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے. اس لحاظ سے کہ باقاعدہ قرارداد آنی چاہیے, قرارداد سے الیکشن کمیشن سے پرمیشن لینی چاہیے کہ ہمیں انتخاب کروا رہے ہیں, ہمیں اپنے صدر پہ اعتماد نہیں رہا. تو یہ تمام معاملات الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لانے کے بعد تب جا کے آگے کاروائی بڑھتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے آپ کسی صدر کو ہٹا دیں. یہ غیر قانونی بھی ہے, یعنی ان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور الیکشن کمیشن نے جو پروسیجر دیا ہے, رول بنائے ہیں, اس کے بھی خلاف ہے. قمر دلشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور اس کیس کو الیکشن کمیشن کے لایا جائے گا, جس کے بعد اس پر کوئی حتمی طور پر فیصلہ کیا جا سکے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹھیک ہے پیجر سر, ان کی گفتگو آپ نے بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو بھی اقدام اٹھایا گیا یہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, تو پھر اب ہوگا کیا؟ جی نہیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں, کوشچن از کہ یہ کیس پہلے الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہے اور ابھی اس کا ڈیسیجن آیا نہیں ہے. تو ٹیکنیکلی یہ جو ابھی جس طرح کنور صاحب نے بات کی, کیوں نوید صاحب یہ پھر کنفیوژن ہوگی نا ساری. بالکل 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 وہ کنفیوژن ہی پانا چاہ رہے ہیں. کدھر
बिकॉज कि कल को देखो آپ الیکشن کمیشن کے لاس کے تو اگینسٹ نہیں جا سکتے نا. نہیں جائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پچھلے 1 سال میں سیاست دیکھیں, ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیا. یہ تو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کا ہی فائدہ اٹھانے کے لیے مقصد صرف ایک ہے. پارٹی کے اراکین بھی یہی کہہ رہے ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ایونچولی الیکشن کمیشن نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا غلط ہے. پارٹی کے آئین کی ہے, پارٹی کے آئین کی. دیکھو بات یہ ہے پیجے, آپ چودھری فیملی کو جانتے ہیں, میں آپ کو ان کی ایک بات بتانا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس پرویز الہی نے کیا کھویا. میں ایک دن چوہدری سالک کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں نے اسے کہا یار چوہدری صاحب اگر مونس وزیر نہیں بنتا تو آپ بن جاؤ, ایسی کون سی بات ہے. ان میں اتنا اتحاد تھا آپس میں کہ چوہدری سالک نے کہا نہیں, مونس بھائی کا نام گیا تو مونس ہی بنے گا, یہ ہماری روایت ہے کہ جو ہم چودھری پرویز الہی کے پیچھے چلنے والے. بات یہ ہے کہ یہ فیملی اتنی رکھ رکھاؤ والی تھی, تو جس کانسٹیٹیوشن کی قمر دلشاد صاحب نے بات کی ہے, یہ جب بنا تھا تو اس میں چودھری شجاعت صاحب کے پاس تمام پاور تھی, تمام اتھارٹی تھی, اور وہ صدر تھے, اور انہی کا چہرہ تھا جو پورے پاکستان کو دکھایا جاتا تھا. ورنہ اگر پاور پالیٹکس میں جو نیگوشیشن ہوتی ہے, آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے, میاں نواز شریف جتنا احترام چودھری شجاعت صاحب کا کرتے تھے یا پیپلز پارٹی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی نے بہت کچھ کھو دیا اس معاملے میں, صرف پاور ہنگر کے چکر میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ اسی تضادات صورتحال کو کہاں تک, اور خاندان کو ڈیوائیڈ کر لیا نا. سر نوید چودھری صاحب, چودھری سالک یہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے صدر ہیں. دیکھیں ہم نے تو قانون کو دیکھنا ہے اس وقت, اس کا سیاسی پہلو بھی ہے. سیاسی پہلو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دھڑے کو پی ٹی آئی میں ضم کر دوں گا. یہ بات تو کی نا انہوں نے, پھر رک بھی جاتے ہیں کہ مجھے آفر کی گئی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے صدر ہوں گے. ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری جانب آج انہوں نے ایک اجلاس منعقد کر لیا ہے, اور مذاکرہ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک کیس ایک آئینی ادارے میں زیر سماعت ہے, اور آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا اجلاس منعقد کر لیا. بالکل. اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, قانون سے باہر تو آپ نہیں جا سکتے نا. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی وضاحت کر دی قمر دلشاد صاحب نے. اس کے تحت الیکشن 4 سال بعد 4 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر, اور 4 سال کے بعد اگلا الیکشن ہوگا. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح ہے. ورکنگ کمیٹی ہے, ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ورکنگ کمیٹی کے ارکان کس جانب ہیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں بطور شعبہ خبر سے وابستہ ہونے کی وجہ سے, کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا, تو میسو جو تعداد ہے, بھاری اکثریت ورکنگ کمیٹی کی وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہے. کیس ان کا بڑا سٹرونگ ہے, تو وہ وہاں نہیں. اس کے علاوہ چودھری صاحب کسی صوبائی چیپٹر کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے بتا دیا. مطلب ٹوٹل پارٹی کانسٹیٹیوشن کے میں سمجھتا ہوں خلاف یہ ساری چیز ہوئی ہے. تو وہ ایک تو اور صرف چوچو کا مربع بنانے کے لیے, اور کچھ نہیں ہے. ورکنگ کمیٹی میں قرارداد آنے کے بغیر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں لے جا سکتے. لیکن اس کا چوہدری صاحب ایک اور پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ہے کہ اس کے تحت کل کو اگر پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو جاتی ہے, تو پھر جو ووٹ کاسٹ ہونے اس میں بھی ایک مسائل کھڑے ہو جائیں گے, جس کی کلیئرٹی کے لیے پھر آپ کو الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ جانا پڑے گا. اس آسپیکٹ کو بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہم اس کی ریکنسلیشن دیکھ سکتے ہیں دونوں کی؟ جس ایکسٹینشن پہ جا چکے ہیں نا, بہت مشکل ہو گیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ الائنس کر لیا ہے, چودھری شجاعت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کر لیا, اور اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے ان دونوں گروپس کے درمیان, وہ اس ایکسٹینٹ پہ وہ تو آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور سر اس میں کوئی تھرڈ پارٹی اور پھر تیسری امپورٹنٹ وہ بات آپ سمجھیں گے, جو چودھری مونس الہی کا رول ہے, اور جتنا میں اس فیملی کو جانتا ہوں فرام لاسٹ 15-20 ایئرز, میں نہیں سمجھتا کہ مونس الہی کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے, یہ جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں. یہ کیوں وجہ پتہ آپ کو؟ وجہ ایونچولی دو تھی, ہمیشہ دو تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں. سر بتائیں. چودھری شجاعت سخت بیمار تھے کنجا میں, ادھر گیا, میں نے عمران کو ٹیکسٹ کیا, میں نے کہا عمران چودھری صاحب بڑے بیمار ہیں, ان سے بات کر لو آپ. تو ہی سیڈ میں بزی ہوں, تو میں نے کہا سینڈ می نمبر, میں نے سالک کا نمبر بھیج دیا, میں نے کہا جی آپ ان کو کال کر لیں. انہوں نے نہیں کال کی. ابھی ہفتہ پہلے میں نے عمران سے کہا, میں نے کہا آئی وش یو ہیڈ کالڈ چودھری شجاعت اینڈ تھنگس وڈ ہیو بین مچ بیٹر.
لیکن ہی ڈنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگس آ جاتی ہیں نا, اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سر ایک اور میں آپ کو, یہ معاملہ اصل میں نا صرف وہاں تک محدود نہیں رہ گیا. اس وقت لمحہ موجود میں پی ٹی آئی اور پریزلی گروپ کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں. یہ اعلان کرنا کہ 4 اور ہیں وہ بھی پکڑے جاتے, کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہتے ہیں عمران کے قریبی ساتھیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالو. پنجابی ترجمہ تو یہ ہے نا اس کا. نوید صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی سیاست ہوتی ہے وہ عوامی طاقت کے مفاد اظہار کے کی لیے بات ہوتی ہے, کر رہے لیکن ہیں. یہاں پر ذاتی سیاست ہو رہی ہے اور اس سیاست کا اثر ملکی معیشت پر بھی آ رہا ہے. آپ ڈالر کو دیکھ لیں, ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ملکی معیشت کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ایک بریک پر جاتے ہیں, اس کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر بات کریں گے. ملکی معاشی حالت سے تو ہم سبھی واقف ہیں اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عوام پس رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ دنیا کا کوئی بھی اگر اور ملک ہوتا اور وہاں پر اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی تو وہاں کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ جاتی کہ کس طرح ملک کو اس بھنور سے نکالا جائے. لیکن ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ضد اور حکومت کے فیصلے کرنے میں تاخیر کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ کافی ابتر صورتحال سے دوچار ہے. میں چاہوں گی پی جے سر آپ یہ بتا دیں کہ اب تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خود ان میٹنگز میں بیٹھنا پڑ رہا ہے تاکہ ان کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وی آر ویری مچ سیریس اباؤٹ اٹ. دیکھیں, سب سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک دا پرائم منسٹر شوڈ بی سٹنگ. آپ کے پاس ایک کوالیفائڈ فائنانس منسٹر ہے. ہی نوز ہز جاب اینڈ ہی نوز دا فائنینشیل لنگو. تو جس طرح وہ ڈیل کریں گے, اکنامک افیئرس کی ٹیم بھی ہوتی ہے, فائنانس منسٹری کی بھی ہوتی ہے, جا کے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ, یہ جو آئی ایم ایف ہوتا ہے یہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا نکالے گا, کیسے آپ کو سکویز کرے گا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو ری پے کریں گے. بات تو ری پیمنٹ کی ہے. کویسچن یہاں ہے کہ اس کو جو ہم ملوث کر لیتے ہیں سیاست کے اندر, یہ غلط بات ہے. کیونکہ یہ جو اکنامک افیئرز, منسٹری آف فائنانس جو بھی ہوتی ہے, یہ آپ کا انجن روم ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, پرٹیکولرلی گورنمنٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ہو گیا, یہ اس نے کر دیا. اس طرح نہیں کبھی بھی ہوتا. یہ آپ نے جو آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں, فائنینشیل پیرامیٹرز, آپ اسی کے دائرے میں چلتے ہیں. آپ کا ایک فورکاسٹ ہوتی ہے کہ فصل کتنی آئے گی, ایکسپورٹ کتنا ہوگا, امپورٹ کتنا ہوگا. آپ یہ سب مد نظر دیکھ کے پھر آپ اور میں, ہم سب مل کے روتے ہیں, اور دیکھو جی پٹرول بڑھ گیا, دیکھو جی وہ سگریٹس کا یہ ہو گیا, تیل کا یہ ہو گیا, سبزیوں کا یہ ہو گیا. یہ سب کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. برطانیہ کے اندر 1 پاؤنڈ 99p کا دودھ بکتا تھا لیٹر کا, 1.5 پاؤنڈ کا ہو گیا. مجھے تو وہاں چیخیں نہیں نظر آئی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے نا ایسے ایک پکچر پیش کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. مجھے امریکہ سے خبریں آتی ہیں, آج بلکہ صبح ایک فون کال آیا, اوہ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. میں نے کہا یار پاکستان از اوکے, دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. یہ ہائپ ہو جاتی ہے میڈیا کے اندر. اس کو ہم نے کٹیل کرنا ہے سب سے پہلے. اس کو کٹیل کرو. ہم نیگیٹیوٹی پہ جا رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی ہم دکھاتے نہیں اس ملک کے اندر. غلطیاں ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, پرابلمز ہیں, بٹ وی اسٹل ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. ہاؤ کین وی بی ریزیلینٹ؟ بائی بینگ پازیٹیو. جب آپ اور میں میڈیا پہ بیٹھ کے ایک نیگیٹو پکچر کریں گے, وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے نا برطانیہ میں یا امریکہ میں, وہ کہے گا دیکھو یہ کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں پاکستان جاؤں, میں کیوں اپنا پیسہ لگاؤں. اوورسیز پاکستانی ہے, they don't want to come to Pakistan because we portray a bad picture. The picture has to be positive and the only way to do is facts پہ بات کریں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ غلطی ہے, ہمارا وہ غلطی ہے. ڈالر دیکھو نا, اب اوپن مارکیٹ میں کیا اسٹیٹ بینک نے, بڑی اچھی بات ہوگی ہے. کیوں بھائی, اپنا آپ ایکسپرٹ ہیں اس کے. سر میں 15 روپے کم ہوا ہے کہ نہیں, مجھے آپ بتاؤ. پہلے میں نوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آئی must not say but I disagree with PJ sir, لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں ڈالر 255 پہ پہنچ گیا ہے اور ہمیں ریئل پکچر دکھانی ہے. ہم حقائق بتا رہے ہیں اور ان حقائق کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے جو بھی باتیں کی, جب وہ اپنی پوزیشن پر آئے تو فیصلے کرنے میں آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر ہوئی. وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن اگر ان کا موازنہ آپ اسد عمر کے ساتھ کریں کہ جب وہ اسی سیٹ پر فائز تھے تو دونوں نے ایک ہی کام کیا. ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہو تو ویسے وہی کچھ گیا جو اسد عمر صاحب نے کیا تھا, لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان معاملات سے آشنا نہیں تھے. جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے.
سر وہ سپیچ ہم نے بھی سنی, سب نے سنی, آن ریکارڈ ہے. اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ رہا کہ اسحاق ڈار نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پورے پروگرام کامیابی سے امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ لاہور چیمبر سے نکل کر اور پھر ظاہر ہے وزیر خزانہ تک گئے, اب وہ جو جگاڑ سسٹم ہے وہ بھی چلتا ہے. جب آپ کی معیشت چل رہی ہو نا تو اس میں کچھ اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں آپ ڈالر کی قیمت کو مینوپولیٹ بھی کر لیتے ہیں. یہ معاملہ بھی تھا. اب اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان واپس آئے تو وہ یہ سوچ کر آئے, بہت دیر باہر رہے, وہ یہ سوچ کر آئے کہ پہلا جو دور تھا, پہلے جو معاملات تھے انہی کے تحت میں کچھ سٹیپس لوں گا, اور مفتاح صاحب شاید درست سمت میں نہیں جا رہے. جب پاکستان واپس آ کے دیکھیں, آپ ان کے تازہ انٹرویو دیکھیں واپسی کے بعد جو ہوئے, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ 200 تو مارکیٹ میں اس کی اصل قیمت میں لے آؤں گا. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اب بدل چکی ہیں, منظر بدل گیا ہے, دوستوں کے رویے بدل چکے ہیں, سی پیک کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر بن گیا, جب اس سے پیسے کمانے کی باری آئی سارا کام رک گیا. اس سے بھی ایک منفی میسج گیا. آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ٹوٹ چکا تھا. پھر اسحاق ڈار نے جب لوکلی دیکھا کہ گورنمنٹ کی جو فنکشنریز ہیں ان کے ذریعے جو چیزیں معیشت کنٹرول کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ بھی ڈس فنکشن ہو چکی ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس میں قصوروار ہیں. ان کا تجربہ دھرے کا دھرا رہ گیا کیونکہ یہاں ماحول بدل چکا تھا. اب آپ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق جا رہے ہیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اب ہم ڈالر کو لے جائیں گے جو اس کی ریئل ویلیو ہے اس پر ہم کنٹرول نہیں کریں گے. اچھا فیصلہ ہے, اس سے ہمارے قرضے تو بڑھ گئے لیکن اب کم از کم ایل سیز کھل جائیں گی. جب ایل سیز کھل جائیں گی, معیشت میں ایک چیز بنیادی ہے, اس کو آپ آج نوٹ کر لیں. معیشت میں بنیادی چیز یہ ہے سرکولیشن آف منی. کاروبار کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے. اب مہنگائی آئے گی, ٹیرف بڑھے گا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا, مسائل آئیں گے, لیکن اگر کاروبار کا پہیہ چلتا رہے گا, جب ایل سی ہی بند ہو گئی تو کاروبار ہی بند ہو گیا نا جی. تو اس کے نتیجے کے اندر ایک معاشی تحریک پیدا ہوگی. سفر کٹھن اور لمبا ضرور ہے لیکن یہ فیصلہ بہرحال درست ہے. بے شک ہمیں آئی ایم ایف نہیں کرایا, فیصلہ درست ہے. یعنی نوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے بہترین معیشت کی جانب لے کر جائیں گے. میں جاوید صاحب, میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بات آن ریکارڈ ہے. چیئرمین ایف پی آر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت نازک ہے. اور اگر میں مفتاح اسماعیل کی ہی بات کروں تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر چلانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ملکی معیشت کا یہ حال ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے چوہدری صاحب نے اسحاق ڈار کی جتنی تعریف کرنی تھی تو یہ میں بتاتا چلوں, وہ ادھر لندن میں بیٹھ کے پورا آفس آپریٹ کر رہے تھے, اور جب پاکستان لینڈ کیا تو پرائم منسٹر کے جہاز میں آئے اور ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر آئے فل پاور اور اتھارٹی کے ساتھ. دوسری چیز اب آ جائیں اکانومی کے اوپر. مفتاح نے بڑی مشکل سے 2.5 مہینے بعد اس حکومت کو منا کر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی. اس 2.5 مہینے میں بھی 300-400 ارب کا نقصان کیا ڈیلے فیصلوں کی وجہ سے. پہلا تو مجرم ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے جس نے اس ملک کو 350 ارب کا چونا لگایا اپنی غلط اور اپنی سوچ اور ڈیلے پالیسی کی وجہ سے. انہوں نے ٹریک پہ چڑھا کر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر لی. جو مہنگائی ہونی تھی وہ ایک دفعہ ہو گئی. اگر ہم اس سسٹم کو چلاتے رہتے جو ہم نے ڈیل کی تھی تو یقین کریں ڈالر جو آج 255 کی آپ بات کر رہی ہیں, اس نے 270 تک جانا ہے. یہ ڈالر کبھی بھی 230 اور 35 سے اوپر نہ جاتا اگر ہم اس پالیسی. چوہدری صاحب ایک سیکنڈ, میں نے کہا 270 میں چلا گیا ہے. نہیں وہ اوپن مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ میں وہی اوپن میں تو چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈار صاحب آئے, آ کے پہلے تو انہوں نے مفتاح کو جو کہنا تھا کہہ دیا, جاہل نالائق جو بھی تھا, ان کی پالیسی کو پھر ہولڈ کر کے بیٹھ گئے. جی میرا دوسرا مجرم مجھے اس پی ڈی ایم کی حکومت سے چاہیے, اس قوم کو جس نے دوبارہ اس قوم کا 300 ارب ڈبویا ہے, انڈسٹری بند کی, ایل سیز بند کی, صرف ایک بندے کی سوچ کی وجہ سے, جس کی پی جے میر کہتے ہیں مدبرانہ سوچ, کہ 2.5 مہینے اس ملک کی اکانومی کو جیم کر کے اس بندے نے جو بے روزگاری کا طوفان اس ملک میں لے کے آیا, غریبوں کے چولہے بند کیے, ایل سیز بند کی, انڈسٹری بند ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا آج انٹرسٹ ریٹ 120% پہ لینڈنگ ریٹ چلا گیا, 20-22% پہ, اور پیسے مل نہیں رہے, اور 255 ڈالر کر دیا لیکن ڈالر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے اپنی حکومت کا؟ کیسے آپ اس قوم کو, عمران خان کو تو آپ طاقت کے زور پہ باندھ دیں گے, باندھ دیا, ہم سارے اس کو جو گالی گلوچ کرنا کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے,
لیکن اس غریب عوام کو 24 کروڑ عوام کو آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے, کیسے مطمئن کریں گے جو اپنے گھر کا خود فائنانس منسٹر ہے, جس نے 25, 30, 50 ہزار میں اپنا گھر چلانا ہے. سوچیں کہ آج 31% آپ کی انفلیشن ہے, آج کے بعد یہ انفلیشن 50-55% پہ ہونی ہے, اور اس کا مجرم صرف ایک ہے, اسحاق ڈار, جس نے اور پرائم منسٹر. کیوں کہ آپ نے 3 مہینے یہ فیصلہ کیوں ہولڈ کیا جب آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشن ماننی ہی تھی, آئی ایم ایف کے سہارے چلنا ہی تھا. دنیا آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں پھر ہم آپ سے بات کریں. دوسری وہ بات کہتے تھے اپنے گھر کو درست کریں پھر ہمارے سے بات کریں. آئی ایم ایف کیا بات کر رہا ہے کہ بجلی چوری کو ختم کرو, گیس چوری کو ختم کرو, اور وہ کیا غلط بات. اور جو چودھری صاحب کل بتا رہے تھے نیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں, ان کو روکو. جاوید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, صرف حل ایک ہے, ریفارمز کریں, پلیز ریفارمز کریں, اسی میں اس ملک کی سروائیول ہے. سر بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب. اور پی جے سر بات یہی ہے کہ بنیادی طور پر معاشی میگنا کارٹا کی ضرورت ہے اس ملک کو, جو یہاں پر آئے رہنما اصول مقرر کیے جائیں جس کے بعد ان اصولوں پر عمل کرایا جائے تاکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بار بار داؤ پر نہ لگے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے اجازت, اللہ نگہبان.